अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिकाइल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब जावेद साहब की कॉल आई, मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। समझ ही ना आया क्या करूं। मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की मगर तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था, तो मैं ड्राइवर के साथ निकल पड़ी। फिर रास्ते में कुछ हवास बहाल हुए तो मैंने वलीद का नंबर मिलाया। शर्मीन ने उसे तफसीलन आगाह किया तो वो ख्वामखा ही शर्मिंदा हो गया। उसे खुद पर जी भर कर ताव आया। कम अज़ कम फ़ोन तो ऑन करके साथ रखना चाहिए था। हसन और वलीद ने बेसाख्ता उनके कंधों पर हाथ रखे, जिस पर वो होले से अज़बात में सर हिला गईं। डॉक्टर्स बाहर आए और उनके कुछ देर बाद होश में आने का बताकर चले गए। सब ने बेसाख्ता शुक्र का सांस लिया। तबीयत एक दो दिन से ही ढीली उनकी। मैंने कहा भी था कि डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवा लें, मगर अपनी ही करते हैं हमेशा। शर्मीन के कहने पर मिकाइल ने जज्बात से मगलूब होकर उनका सर थपका। आधे घंटे बाद उन्हें होश आ गया था। शर्मीन उन्हें अंदर मिलने गई थीं, जबकि वलीद और हसन उसके लिए कुछ खाने को लेने गए थे। वो खुद इकलौता बेटा होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उन्होंने जो कुछ भी किया हो, मगर उसको ज़ेब नहीं देता कि वो अपने बाप से सवाल जवाब करे या अकड़ दिखाए। शायद इतनी बेरुखी काफ़ी थी। वो दीवार से सर टिकाए सामने रूम के दरवाजे पर नज़रें जमा कर सोचों में दौराहे पर महू सफ़र था। वो उन्हें खड़े खड़े ही देख आया था। दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। अब उसके अंदर एक जंग चल रही थी जो जाने क्या रंग लाने वाली थी। कल वो टेंशन में जे का दाखिला नहीं करवा पाई थी। आज भी उसे हयात साहब का पता करने जाना था। तभी ये काम उसने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। हयात करदार हॉस्पिटल में ही थे। सब वर्कर्स उनसे मिल आए थे, तो उसने सोचा वो भी आज हो आए, वरना वो डिस्चार्ज हो जाते तो उसे घर जाना पड़ता और ये उसे मुनासिब ना लगा। वो जल्दी जल्दी से शॉवर लेकर बाहर आई और बेड पर बैठकर बाल सुलझाने लगी। अचानक याद आने पर फ़ोन निकालकर ऑफिस की गाड़ी का पता करने लगी। तभी उसने अपने बालों में नरमी से गिरफ्त महसूस हुई, जिस पर वो मुस्कुरा दी। मम्मी, दे आपते बाल बना दे तो शब आता है। वो उसके बालों में हेयर ब्रश से मज़ीद उलझाते हुए बोला। अनवा जानती थी हमेशा की तरह आधे बाल उतार कर वो उसके हाथ में पकड़ा देगा। मोमी ते बाल शबशे पाले हैं, ऐसे तो चिमके भी नहीं हैं। जे ने तारीफ़ की। ये चिम कौन है? कल से आप बोल रहे हो? अनवर ने मसनूई खफगी से पूछा। वो देता जोश है ना, अनबी से भी मिलाए। उसने फ़ौरन से अनबी को दरमियान में घसीटा। जानता जो था अपनी माँ को कायल करना। अच्छा ठीक है। अनवा को लगा कोई बच्चा होगा, तभी इग्नोर कर गई। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। मॉमी टेक्स अ गुड केयर ऑफ़ मी। केयर ऑफ़ मी। मॉमी टेक्स अ गुड केयर ऑफ़ मी बिकॉज शी लव्स मी सो। उसके हिल हिल कर गाने पर अनवा उसे खुद में भीज गई। मम्मी की जान, वो उसे गुदगुदाने लगी, जिस पर वो खिलखिला उठा। जल्दी से तैयार होती वो ऑफिस की गाड़ी में ही अस्पताल पहुंची। रूम का पता करते जैसे ही वो कॉरिडोर में दाखिल हुई, उसे सामने ही 3 लड़के बेंच पर बैठे दिखाई दिए। वो चुपके से रूम में दाखिल होने लगी, जब उसे करख्त आवाज़ पर रुकना पड़ा। मोहतरमा, ये कहाँ मुँह उठाए भागी जा रही हैं आप? जी मैं। वो पलट कर बोली। उन तीनों की निगाहें खुद पर महसूस करती वो थोड़ी हिचकिचाई। बिल्कुल, मैं आप ही को कह रहा हूँ। आपको हम तीनों में से मोहतरमा नज़र आ रही है क्या? उसकी बात पर वलीद और हसन हंस देने के लिए सर झुका गए। जी आप। वो हकलाई। क्या? अगले बंदे के सख्त आवाज़ पर उसे समझ आई कि वो बेदिहानी में क्या बोल गई है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था आप मुझे हयात साहब से मिलवा दें प्लीज़। उसने फ़ौरन उसे अपने आने का मकसद बताया। क्यों, आप क्या दूध पीती बच्ची हो जो मैं मिलवा दूं? पहले तो हवा के घोड़े पर सवार भागे जा रही थी। वो तंज़िया अंदाज में बोला। बिहेव योरसेल्फ मिकाइल, किसी का तो लिहाज कर लिया कर। वलीद ने उसके हाथ दबाते दबे दबे लहजे में सरजनिश की। आप उनकी ऑफिस वर्कर? हसन के पूछने पर झट से जज्बात में सर हिला गई। जी मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, उसने धीमे से बताया। यही रूम है उनका, आप चली जाएं। उसे मौका चाहिए था। वलीद के कहने की देर थी, बस वो फ़ौरन से पेशतर अंदर दाखिल हो गई। उफ, क्या हो गया है डैड को? ये मामूली सी लड़की सेक्रेटरी रखी हुई है। नॉट फेयर। उसे पीछे से उस बदतमीज़ लड़के की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। वो ज़ब्त के मारे मुट्ठियाँ भीज गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतने वेल मैनर्ड बाप का बेटा ऐसा होगा। हयात करदार, जो शर्मीन की बातों का जवाब दे रहे थे, उसे देखते ही नकाहत से उठ बैठे।
अस्सलाम वालेकुम सर, आप लेटे रहिए प्लीज़। वो जल्दी से आगे बढ़ती साइड टेबल पर ताज़ा फूलों का बुके रखने लगी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, कैसी हो आप? उनके पूछने पर वो मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस आपकी टेंशन हो रही थी। आप बताएं कैसे हैं? वो धीरे से हंस दी। मुझे क्या होना है? आई एम फिट एंड हेल्दी। ज़रा सा चक्कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके बशाश लहजे पर वो बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा कर गई। उसे हमेशा अब्बू जैसे लगते थे। माशाअल्लाह, चले शुक्र अल्लाह ताला का। शर्मीन उनके दरमियान खामोश तमाशाई बनी, बस अनवा का जायज़ा ले रही थी। उन्हें वो बच्ची काफ़ी सुलझी हुई लगी थी। ओह अनवा बेटा, मीट माई वाइफ शर्मीन। और शर्मीन, ये है मिस अनवा सनाउल्लाह, जिनका मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने ही मुझे बेहोश देखकर सबको बुलाया था। हयात करदार का ध्यान उनकी तरफ गया तो वो तारुफ करवाने लगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वो झिझकते हुए वहीं खड़े खड़े उनसे पूछने लगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने जो किया मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शर्मीन मोहब्बत से उसे गले लगा गई, जिस पर वो भी बिला तामील उनके गिर्द हिसार खींच गई। अंदर दाखिल होते मिकाइल ने नागवारी से ये मंजर देखा। उसकी मामा को तो हर ऐरे गैरे के साथ मोहब्बत जताने का शौक़ था। ये उसका ख्याल था। डॉक्टर अरशद ने कहा है 1 घंटे तक डिस्चार्ज कर देंगे। मामा, आप फ्री हो जाएं तो सब कुछ समेट लीजिएगा। इससे पहले कि शर्मीन उसे मिलवाती वो फ़ौरन से रफू चक्कर हो गया। बदतमीज़। अनवा दिल ही दिल में कुड़कर रह गई। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। वो जाने के लिए उठी। अरे बेटा, कुछ देर तो बैठो। शर्मीन ने उसका हाथ पकड़ा। मैम, मुझे ऑफिस में काम है कुछ, इसलिए जल्दी जाना ज़रूरी है। उसने उनका हाथ थपथपाया। ठीक है, मगर घर ज़रूर आना। उनके पुरखुलूस लहजे पर वो ज़बरदस्ती इस बात में सर हिलाती मिलते हुए बाहर निकल आई। वो 120 की स्पीड से उन तीनों लड़कों के पास से गुजर गए, जिस पर वो हौंकपन से एक दूसरे को देखते कहकहा लगा गए। तुमने भी हद कर दी थी बेचारी को जिच करने की। हसन ने मिकाइल को घूरा, जिस पर वो हंसते हुए सर झटक गया। अगली सुबह रात देर तक जागकर सोचने की वजह से उस काफ़ी लेट आँख खुली थी। फ़ोन उठाकर चेक किया तो हसन और वलीद के साथ साथ सारी कॉल्स ने ग्रुप चैट में खलबली मचा रखी थी कि एग्ज़ाम सर पर हैं, लास्ट सेमेस्टर है और इतने दिन से गैर हाजिरी है। ऐसा ना कर वरना फ़ेल हो जाएगा। तो मैंने कौन सा पढ़ लिख कर डीसी लग जाना है? करना तो वही विरासत में मिला कारोबार ही है। वो हटाक से जवाब ग्रुप में फेंकता सेल फ़ोन ऑफ कर गया। 10:30 होने वाले थे, कहीं जे चला न जाए। वो बिना नाश्ता किए ही पार्क की तरफ भागा। फूली सांसों से वो दरख्त के पास रुका तो जे मखसूस बेंच के पास खेलता दिखाई दिया, जबकि उसकी अना भी वहीं वॉक कर रही थी। हाय जे, कैसे हो? मिकाइल बेंच पर धप से गिरते मिट्टी में खेलते हुए जहांगीर से बोला। वाओ चिम, आप आ गए। मेरे लदाता नहीं आओगे आप। जे ने जल्दी से हाथ झाड़ते हुए कहा। आपसे मिले बगैर रह ही नहीं सकता मैं, तभी आ गया। वो बेंच की पुष्ट से टिकाए सर्द आह भरकर बोला। जे ने उसकी उदासी भाप ली थी, तभी आगे होकर उसके माथे पर हाथ रखा, जिस पर मिकाइल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मैं तैक तल्ला था ते, आप तो फीवल तो नहीं है। मम्मी ऐसे ही तलती हैं, फिर मुझे शीलप पिलाती हैं। जे की वजाहत पर वो सर हिलाकर फिर उसी पोजीशन में सर टिका गया। चिम, क्या हुआ है आप तो? जे ने फिर से पूछा। यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मिकाइल ने उदासी से कहा। ओह वेली शैड, आप तो उनका ख्याल रखना चाहिए, त्योंते वो तले दए तो वापस नहीं आएंगे। उसकी बुजुर्गाना नसीहत पर मिकाइल ने सर उठाकर हैरत से उसकी तरफ देखा, जो सर झुकाकर बैठा था। मिकाइल ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया तो वो उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई। आपके डैड कहाँ हैं जे? मिकाइल को अचानक ख्याल आया। वो अल्लाह ताला के पास तले दए हैं। दे ने उनका फ़ोटो देता है। उसकी नम आवाज़ पर वो बेसाख्ता झुककर उसे गोद में उठाकर गले लगा गया। उसे अब समझ आई थी वो बच्चा अपनी माँ के इतनी करीब क्यों था, इसीलिए वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था। उसने ख्वामुखा रुला दिया था। वो बच्चा हंसता और रोब जमाता ही अच्छा लगता था। उसका ध्यान बटाने के लिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। जे यार, अब मैं सोच रहा हूँ ऑफ़िस जाना शुरू कर दूँ। आपसे मिलने के लिए मुझे ऑफ़िस से वक्त निकाल कर आना पड़ा करेगा। आप ऑफ़िस जाओगे? वाओ, भले आदमी बन जाओगे। वो चहकता तो मिकाइल हंस दिया। हाँ मेरे शेर, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ओलिवियर रियोक्स से भी बड़ा। वो कहकहा लगाते हुए बोला। वो कौन है? देखी, मोमी ने तो इश्ते बाले में नहीं बताया, जे ने पुरसोच अंदाज में कहा। यार जे, आपका जानना ज़रूरी नहीं है उसके बारे में, तभी तो मोमी ने नहीं बताया।
اس نے جے کے نازک کندھے پر بازو پھیلا۔ ٹھیک ہے، ویسے تلچے دے اتول ڈائے دا، مومی نے کہا ہے دے بہت چالاک پلے دا، جے نے ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ اوہ واہ جی، جے کو کیا بننا ہے بڑے ہو کر؟ اس نے پوچھا۔ دے آرمی چیف بنے دا، جے نے شان بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ آرمی چیف ریئلی؟ واہ، مجھے پتا ہی تھا میرا یار سب سے منفرد خواہش رکھتا ہوگا۔ امپریسو یار، آپ کو فوجی نہیں بلکہ سیدھا آرمی چیف بننا ہے۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہی ہوگا، ایک شخص سیدھا آرمی چیف بن جائے گا۔ پھر میں سب کو بتاؤں گا یہ میرا دوست ہے۔ وہ جے کی پیٹھ تھپک گیا۔ مومی کہتی ہے عالمی مین بنے اور دے بنے دا انشاءاللہ۔ اس کے پرعزم لہجے پر میکائیل یکٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اس بچے کی ماں اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کر رہی تھی۔ کون کہتا ہے اکیلی عورت اپنی اولاد کو اچھی پرورش نہیں کر سکتی؟ جے اپنی موم کی ہر بات مانتا ہے۔ اس نے جے پر نگاہیں جمائے پوچھا، دی مومی دی کی دان وہ مومی کی ہر بات مانتا ہے؟ اس کے محبت بھرے لہجے پر میکائیل کردار کا دل ایک لخت غم سے بھر گیا۔ آج سے میں یعنی میکائیل کردار بھی اپنی ماما کی ہر بات مانوں گا، انہیں ہرٹ نہیں کرے گا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، یاہو! جے بینچ پر کھڑا ہو کر جمپ کرنے لگا تو وہ بھی مجھے دل سے مسکرا دیا۔ اس سے بہتر تو یہ بچہ ہے جو اپنی ماں کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے، جبکہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ لڑائی میں اپنی ماں کو رلایا تھا۔ جو بھی تھا لیکن وہ بچہ آج اسے ایک اہم سبق دے گیا تھا۔ ہم کل سے شام کو ملا کریں گے، آپ بھی شام کو آ جایا کرنا پارک میں 4 بجے تک۔ اس کے کہنے پر جے ڈن کر گیا۔ مومی بش تلینا اب آدائیں دے کو سونا ہے، جے نے انوا کو مسلسل کام میں مصروف دیکھتے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر جے سو جائے، مومی کو تنگ نہ کرے۔ انوا نے لب دبا کر کن آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نو نو نو، دے مومی کے ساتھ ہی سوئے دا بش۔ اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ جے میری جان، مومی مذاق کر رہی تھیں۔ وہ جے کے ساتھ کمفرٹر میں لیٹتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ دے مومی سے بہت پیار ڈلتا ہے، انتے بنا اس کو نیند نہیں آتی۔ اس کے سو کرنے پر انوا اسے خود سے لپٹا گئی۔ ایم سوری مومی کی جان۔ اس نے جے کے سر پر چوما تو اس نے گرد نرم حصار باندھتا گردن میں منہ چھپا گیا۔ دے نے جم کو بھی بتا دیا ہے کہ مومی دے کی جان ہے۔ وہ انوا کے گرد مزید گرفت مضبوط کرتا نیند میں جاتا ہوا بڑبڑایا۔ انوا جو ہولے ہولے اسے تھپک رہی تھی چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ انبی سے روز ہی جے کے نئے دوست کے بارے میں پوچھنا بھول جاتی تھی۔ جے کے نئے دوست کا کیا نام ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جے کے لیے وہ چیم ہے لیکن ان کا نام تلتار ہے۔ اس کے نام بتانے پر انوا بے ساختہ قہقہا لگا کر مسکرا گئی۔ جے بندی بندی آنکھوں سے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ جب اس کا قہقہا نہ رکا تو جہانگیر بھی ہنسنے لگا۔ اسے اپنی ماں پہلی بار ایسے کھل کر ہنستی دکھائی دی تھی، تبھی اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی ماں کس بات پر ہنس رہی تھی، مگر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی وہ یکٹک دیکھے گیا۔ کیا نام بتایا؟ انوا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کلکار۔ اس نے دوبارہ بولنے پر پھر سے انوا قہقہا لگا گئی۔ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ عقیل، شکیل، وکیل، ان میں سے کوئی نام ہوگا۔ وہ بولی تو جے ماتھا پیٹ گیا۔ نو مومی، کیلکار نیم ہے انتا۔ اس بار وہ زور شور سے بولا تو انوا اس کے منہ پر انگلی رکھ گئی۔ شش، انا سو رہی ہیں، آہستہ بولو، بلکہ سو جاؤ، کل بات کریں گے اس بارے میں۔ وہ اس سے پھر سے تھپکنے لگی تو جے ناک بھویں چڑھاتے پھر سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ اس کا مومی کے ساتھ سونے کا لاٹ کرنے کا انداز یہی تھا۔ یہ تمہارا شہزادہ سلیم کہاں گیا ہے صبح صبح؟ حیات کردار نے ناشتے کی ٹیبل پر میکائیل کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کیا۔ آفس۔ شرمین کے ایک لفظی جواب پر حیات کردار کو پانی پیتے زور کا اچھو لگا تھا۔ کیا کہا؟ کہاں گیا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ آفس گیا ہے میرا شہزادہ حیات صاحب، انہوں نے اس بار دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ بغور ان کے اندازے کو تکنے لگے۔ کہہ تو ایسے ہی رہی ہو جیسے ماہر اقتصاد ہے۔ میں نے تو آج چھٹی کا سوچ رہا تھا، مگر لگتا ہے آج جانا پڑے گا ورنہ ستیہ ناش کر دے گا تمہارا شہزادہ۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگے۔ ہرگز نہیں، آپ گھر پر ہی رکیں گے، میرے بیٹے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے بیڈ روم میں جا کر آرام کریں۔ ان کے دو ٹک لہجے پر حیات کردار بھوچکا رہ گئے۔
خیر تو ہے، تم کیوں صبح صبح ہٹلر کی جانشین بنی ہوئی ہو؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کیے طنز کیا۔ آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے ایسا بننے پر، اور اب میری بات غور سے سنیے، جو آپ چاہتے ہیں تو وہ میرا بیٹا کر رہا ہے۔ اب اس کی جان چھوڑ دیں، اسے بھی سکون سے سانس لینے دیں۔ کب تک آپ دونوں کی لڑائی میں ایک ماں پستی رہے گی؟ آخر میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے آپ؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ حیات کردار ساکت بیٹھے رہ گئے۔ پہلی بار ان کی بیوی نے رد عمل دیا تھا اور وہ کافی جذباتی تھا۔ شرمین آج اپنے بیٹے کی زندگی میں پہلی بار صبح صبح خود سے جاگنے اور اس کے منہ سے آفس جانے کی بات سن کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا تھا وہ اب ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں، خوشیوں کے جگنو بھرنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے گلے لگ کر روتی رہیں، نہ جانے کون کون سے غبار نکال رہا تھا۔ حیات کردار نے جاوید صاحب کو میکائل کے آفس آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ خود آرام کرنا چاہتے تھے اور شاید اپنی بیوی کا مان بھی رکھنا تھا۔ سنو تم لوگ، آج سر کے صاحبزادے آفس تشریف لا رہے ہیں۔ کئی چہکتی ہوئی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں، جس پر وہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جان چکی تھی جس کو وہ گوہر نایاب سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں کڑوا بادام تھا، جو نہ نگلا جا سکتا تھا نہ اگلا۔ مس انوا، آپ حیات صاحب کے تمام ڈیٹیلز کا بتائیں گی میکائل کردار کو؟ جاوید صاحب کی آواز پر ایک لہج مڑی۔ سر، میں نو سر، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ سر، میں نہیں کر پاؤں گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں، اس نے التجا کی۔ آپ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے یہ کام؟ آپ سیکرٹری ہیں، شاید آپ بھول رہی ہیں تو یاد دلا دوں، انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ سر، میں حیات سر کی سیکرٹری ہوں اور ان کو ہی مینیج کر سکتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کا بیٹا نہ جانے کیسا ہوگا، میرا تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے منت کی۔ سر، میں گائیڈ کر سکتی ہوں ان کو اگر آپ کہیں تو۔ پروائزر صبا، جو کافی دیر سے سب سن رہی تھی، آگے بڑھیں۔ یس پلیز، اس نے معصوم شکل بنائی۔ جاوید صاحب جوش پنج میں مبتلا تھے، انوا کی رونی صورت دیکھ کر پگھل گئے۔ اوکے، مگر کوئی غلطی نہ ہو، وارننگ دیتے آگے بڑھ گئے۔ تھینک یو سر، اینڈ تھینک یو سو مچ صبا۔ اس نے بیک وقت دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ نو ایشو ڈیئر۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں، شکر ہے یہ بلا تو ٹل گئی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر چھپاتی پھیرتی اپنے کیبن میں چلی گئی۔ سارے ورکرز میکائل کردار کو دیکھنے کے لیے متجسس تھے۔ اس کے دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، کیونکہ آج پہلی بار اس نے اپنی انا کو چھوڑ کر دل کی مانی تھی۔ تبھی آفس جانے کا فیصلہ کر گیا۔ جیپ کو آفس کے سامنے روکتے وہ جیسے ہی اترا، سب گارڈز حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے آگے بڑھ کر وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کوئی فارمل سوٹ نہیں پہنا تھا، معمول کے مطابق وہ بلیک جینز پر گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے ادھر ادھر سب کا جائزہ لیا، جہاں کچھ ورکرز خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے تیوری چڑھا کر سب پر پرسکون انداز ملاحظہ کیا۔ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، تبھی ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ کافی حد تک حیات کردار سے مشابہت رکھتا تھا، اسی لیے وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ویلکم ٹو دی آفس، وہ چہکی۔ مارننگ، اس نے زبردستی مروت نبھائی۔ تبھی وہاں جاوید صاحب آن پڑ ہوئے۔ سر آئیں، میں آپ کو آفس دکھاؤں، اس لڑکی نے اپنی خدمت پیش کرنی چاہی۔ کیوں، میں یہاں پکنک منانے آیا ہوں یا پھر میں نے آپ سے گزارش کی ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے استعزائیہ آئی برو اٹھائی۔ نو سر۔ اس لڑکی کا چہرہ شدید اہانت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ وہاں صرف جاوید صاحب سے واقف تھا، ورنہ باقی سب کے چہرے اس کے لیے نئے تھے۔ تو پھر اپنے کام سے کام رکھیے، مہربانی ہوگی۔ چلیے جاوید صاحب، وہ جاوید صاحب سے مصافحہ کرتے آگے بڑھ گیا۔ دبی دبی ہنسی پر وہ لڑکی رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ جاوید صاحب تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے میکائل کردار کے پیچھے بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے یہ سب جو آج اس کی حالات کا مذاق بنا رہے تھے، پھر ان کی ہی باری آنے والی تھی۔ وہ سالوں سے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے، تبھی ان کا حیات کردار سے دوستانہ تعلق بن گیا تھا۔ ان کو معلوم تھا حیات کردار صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی پریشان رہتے تھے۔ وہ انتہائی اکھڑ مزاج تھا۔ سب ورکرز کا اللہ ہی حافظ تھا۔ انوا بھی واپس اپنے کیبن میں آ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا اب یہ تماشے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ آخر کیا ضرورت تھی مس مرینا کو اس سے ہمبل ہونے کی، جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو؟ وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی کام کرنے لگی تاکہ یہاں سے نکل سکے۔ کل تو ویسے بھی حیات سر نے آنا جانا تھا، تو ان کی جان چھوٹ جانی تھی۔ 12 بجے ہی تھے
کہ جاوید صاحب کے آفس کا دروازہ ناک کرنے لگی۔ ایکسکیوز می سر، مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ جاوید صاحب کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے ان سے بولی۔ مس انوا، آپ جانتی ہیں آج کام زیادہ ہے، میکائل کردار کو سب وزٹ کروانا ہے، سارا بوجھ مجھ بوڑھے پر آ جائے گا۔ جاوید صاحب نے اپنا دکھڑا رویا کیونکہ میکائل 2-3 گھنٹوں میں ہی ان کو کافی دماغ کھا چکا تھا۔ یہ تو اب آپ عاجزی سے کام لے رہے ہیں سر، ورنہ آپ کہاں سے بوڑھے ہو گئے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب آپ کے نئے باس آپ کو بہت جلد بوڑھا کر دیں گے۔ اس کے ہنسنے پر جاوید صاحب نے مسکراہٹ دبا کر اسے گھورا۔ چھٹی کیوں چاہیے؟ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ انہیں سارے آفس میں ایک یہی لڑکی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ ایک حیات کردار کا حکم، دوسرا اس کا شہید کے ساتھ حوالہ اسے ممتاز بناتا تھا۔ وہ لڑکی ویسے بھی فضول گوئی سے پرہیز کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ سر، میں نے اپنے بیٹے کو اسکول میں داخلہ کروانا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ واہ، ماشاء اللہ، بیسٹ آف لک، جاؤ، آپ میں سب سنبھال لوں گا۔ انہوں نے اسے خوشدلی سے اجازت دی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ جاوید صاحب دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میکائل کردار نے ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور ڈیلنگز کی فائلز مانگی تھیں، اسی میں اپنا سر کھپا رہے تھے۔ جانے کیا دیکھنا چاہتا تھا وہ لڑکا، حالانکہ بزنس کے الف بے بھی نہیں جانتا تھا۔ حیات کردار وقتاً فوقتاً ان ساری صورتحال معلوم کر رہے تھے۔ وہ جہانگیر کا ہاتھ پکڑے اسکول کی شاندار عمارت میں داخل ہوئی۔ جے دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ انوا نے اپنے بیٹے کے لیے شہر کے بہترین اسکول کا انتخاب کیا تھا، وہ ساری محنت اسی کے لیے تو کر رہی تھی۔ انہیں پرنسپل آفس میں کافی عزت و احترام سے بٹھایا گیا، جہاں ایک باوقار سی خاتون براجمان تھیں۔ مس انوا، آپ کا بیٹا ابھی 3 سال کا ہوا ہے، آپ اتنی جلدی کیوں داخلہ کروا رہی ہیں اس کا اسکول میں؟ پرنسپل کے سوال پر انوا نے جے کو دیکھا، جو آنکھیں سٹپٹا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میم، ماشاء اللہ، یہ اپنی ایج کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، تبھی میں چاہتی ہوں اس کی ذہانت میں نکھار پیدا ہو۔ اس نے متانت سے جواب دیا۔ اوہ، واقعی، دیٹس گریٹ۔ واٹس یور نیم بوائے اینڈ واٹس یور ایج؟ پرنسپل نے اس کو جانچنا چاہا۔ مائی نیم از دے اینڈ مائی ایج از۔ میرا نام جے ہے اور میری عمر، وہ پر اعتماد لہجے میں بولتا سوچتا ہوا انگلیوں پر گننے لگا۔ جب وہ گنتا ہوا 5ویں انگلی پر پہنچا تو انوا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں ورد کرنا شروع کر دیا کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس کی ٹکا کر بے عزتی ہونے والی تھی۔ پرنسپل نے اگر اسے ایڈمیشن دینے سے معذرت کر لی تھی تو اس کے منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملنی تھی۔ وہ تو بہت اکڑ کر بول رہی تھی، بہت ذہین بیٹا ہے اس کا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود ہی اٹھتی، جے کی آواز اور واپس آسمان کی بلندیوں پر پہنچا گئی۔ مائی ایج از 3 ایئر اولڈ۔ میں مومی کے ساتھ پرینک کر رہا تھا۔ مجھے مومی کے ساتھ شرارتیں تلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جب وہ غصہ ہوتی ہیں تو مجھے بہت کیوٹ لگتی ہیں۔ مجھے ان سے بہت پیار ہے، وہ دیکی دان ہے۔ اس نے اپنی ماں پر پورا مضمون سنا ڈالا تھا، جو انوا کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی بھی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں مس انوا، آپ سنگل مدر ہو کر بھی اپنے بچے کی اتنی اچھی پرورش کر رہی ہیں۔ آپ کے بیٹے کا ہمارے اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ یہ ایک شہید کا بیٹا بھی ہے، ہماری قوم کا سرمایہ ہے یہ بچہ۔ پرنسپل کی بات پر وہ مسکرا دی۔ سارا پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد وہ باہر نکلتے ہی جے کو گود میں اٹھا کر اس کے گال چٹاچٹ چوم گئی، جس پر وہ کھلکھلا اٹھا۔ مومی ڈل گئی تھی، وہ انوا کے گلے میں باہیں ڈالے بولا تو وہ اسے ہلکا سا تھپڑ رسید کر گئی۔ شولی مس انوا، اس کے کان پکڑ کر سوری کرنے پر انوا نے بھینچ لیا۔ وہ سارے آفس کے راؤنڈ لگا چکا تھا اور ڈائریکٹر سے لے کر سویپر تک کی شامت آئی تھی۔ اب وہ آفس کی سیٹنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جاوید صاحب، سیکریٹری کدھر ہے ڈیڈ کی؟ یہ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، تبھی وہ پوچھ بیٹھا۔ میکائل صاحب، وہ چھٹی لے کر گئی ہیں، انہیں کوئی ضروری کام تھا۔ وہ شائستگی سے بولے۔ کیا مطلب؟ یہ آفس ہے یا یونیورسٹی جہاں جس کا جب دل آئے جائے؟ اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ خود کا ہی پول کھول گیا۔ سر، وہ بہت قابل اور وقت کی پابند ہیں، ان کو واقعی میں بہت ضروری کام تھا، وہ آج پہلی بار ہی گئی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اس بار تفصیلاً بتانے لگی۔ جاوید صاحب، میں نے آپ سے ان کا بائیو ڈاٹا ہرگز نہیں مانگا، سو آپ اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ اس کے بے مروتی پر جاوید صاحب بھوچکا رہ گئے۔ سوری، لیکن آپ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سیٹ پر ڈھیلے انداز میں بیٹھ گیا۔ شیور سر، وہ اپنا سا منہ لے کر باہر آ گئے۔
مس انور ٹھیک کہہ رہی تھیں، یہ تو مجھے بوڑھا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ میرے ساتھ یہ رویہ ایسا ہے تو باقی سب کا کیا حال کریں گے؟ توبہ توبہ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آفس میں آتے ہی حیات کردار کو رپورٹ دینے لگے۔ اف، بیوی کی محبت میں بیڑا غرق ہو جائے گا سارے کاروبار کا۔ حیات کردار فون رکھتے ہوئے سوچ کر رہ گئے۔ ڈپریشن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ اب وہ پچھتا رہے تھے، کاش اس پر آفس جانے کے لیے دباؤ نہ ڈالتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شرمین اندر آئیں تو ان کے سر پکڑے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، مگر زیادہ دیر تمہارا بیٹا ٹھیک نہیں رہنے دے گا۔ صبح تمہارے ایموشنل کارڈ کھیلنے کی وجہ سے رک گیا اور نتیجہ سامنے ہے۔ وہ الٹا انہیں ہی سنا گئے۔ ہوا کیا ہے؟ شرمین گھبرا گئیں۔ آفس ایسے نہیں چلتے۔ اپنی اکھڑ مزاج کو اب دوسروں پر اشکار نہ کرے۔ اگر ورکرز کو یوں رگیرے گا تو وہ 2 دن میں بھاگ جائیں گے، پھر ہو لیا کاروبار۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ اف، ہو جائے گا ٹھیک، میں سمجھاؤں گی، پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ ہی بدلاؤ آئے گا۔ ان کا پرسکون انداز پر حیات کردار مزید کھول گئے۔ ہاں، جب تک وہ سنبھلے گا تب تک کاروبار بھی کوئی اور سنبھال چکا ہوگا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شرمین نے دہل کر انہیں دیکھا۔ میرے جسم میں بھاپٹر جل رہے ہیں تو ایسے ہی باتیں کریں گے، انہوں نے غصے سے کہا۔ تو فائر بریگیڈ کو بلوا لوں؟ شرمین نے مسکراہٹ دبائی۔ استغفر اللہ، اس عمر میں ایسے مذاق جچتے نہیں ہیں، انہوں نے شرمین کو گھورا۔ جی بالکل، آپ کی واقعی کافی عمر ہو گئی ہے۔ وہ لب دبائے ہوئے باہر چلی گئیں۔ پہلے تو حیات کردار بھوچکا رہ گئے، پھر بے ساختہ مسکرا دیے۔ وہ واپسی پر آتے ہوئے گلگت بلتستان کی مشہور کھانا چپ شورو اور منتو لے آئی تھی۔ ان تینوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی تھیں۔ دوپہر کے 2:30 بجے تھے۔ انوا اور انبی سونے کے لیے لیٹ گئیں، مگر جے سونے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ سو گیا تو 4 بجے سے اوپر کا وقت ہو جائے گا اور وہ چیم سے نہیں مل پائے گا۔ جے آ جاؤ میری جان، 4 بجے پکا اٹھا دوں گی، انوا نے اسے پھر سے بہلایا۔ مومی نہیں نا، وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ انوا کو سخت چپ چڑھی تھی، بیڈ سے اتر کر اسے اٹھا لائی اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ اپنی ماں کے موڈ کو اچھی طرح سمجھتا تھا، تبھی چپ چاپ اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ انوا نے اپنی ہنسی دبائی کیونکہ وہ کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ 4 بجتے ہی انوا نے اسے اٹھا دیا۔ وہ جلدی سے بنا سستی کیے اٹھا اور چہرہ دھوتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ انوا نے اسے کمرے کے دروازے سے نکلتا دیکھ کر پوچھا۔ انا تے پاش تاکہ ام پالک دائیں، اس نے عجلت میں بتایا۔ وہ نہیں جائیں گی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو آرام کرنے دو، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات پر جے کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آپ دائندی میرے ساتھ؟ جے نے بےچارگی سے پوچھا۔ جی بالکل، میں آپ کے نئے دوست سے ملوں گی، میں بھی تو دیکھوں آخر کون ہے جس نے میرے بیٹے کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس نے اگلی بات دل میں سوچی تھی۔ جے کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا اگر مومی نے اتنا بڑا دوست دیکھا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ چپ چاپ انوا کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑا۔ انوا نے ابھی تک اس کے چہرے کے اڑے ہوئے تاثرات نہیں دیکھے تھے، ورنہ ضرور چونک جاتی۔ وہ ڈرا ہوا بہت کیوٹ لگ رہا تھا، پسینے الگ چھوٹ رہے تھے۔ انوا اس کو لے کر ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گئی اور وہ دونوں جے کے دوست کا انتظار کرنے لگے۔ جے دل ہی دل میں دعائیں کرنے میں مصروف تھا کہ آج بس کسی بھی طرح اس کی جان بچ جائے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر اس کے دوست کا نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی تک نہیں آیا وہ؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، شام کو اتنی دیر سے کسی بھی بچے کے والدین انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ آپ کے فرینڈ کو بھی ان کی مومی نے نہیں آنے دیا ہوگا۔ انوا نے جیسے ہی جے کو کہا تو وہ فوراً بینچ سے اترا۔ مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئیں گے، ہم چلتے ہیں مومی۔ وہ جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ چلو 5-10 منٹ اور انتظار کرتے ہیں، شاید آ جائے۔ انوا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جے سوکھا گلا تر کرتے پھر سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ جتنی دعائیں آتی تھیں پڑھنے لگا۔ 10 منٹ گزرنے پر بھی وہ نہ آیا تو انوا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں چلنا چاہیے، لگتا ہے آج وہ نہیں آئے گا۔ انوا کے بولنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ مومی، رات بہت ہو گئی ہے، اس لیے ان تو دل ادلہا ہودا۔ وہ خود کی جان بخشی پر جلدی جلدی چلنے لگا کہ کہیں چیم آ ہی نہ جائے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ نے مشکوک نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ میکائل کے آفس سے آ کر ڈیڈ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ماما نے اسے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھیں کہ وہ جو بھی دلی سے سنتا رہا، اس کا تو ایک دن ہی فرما بردار بیٹا بن کر پسینے نکل گیا تھا۔
پتہ نہیں جے کیسے گزارا کر لیتا تھا۔ اس نے لنچ کر کے کمرے میں قدم رکھا تو 3:30 ہو رہے تھے۔ وہ تھکن سے چور تھا کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس نے محنت کی تھی۔ آدھے گھنٹے کی نیند لینے کا سوچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس کے جب آنکھ کھلی تو 5 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی جلدی چہرے پر پانی کے چھپکے مارتا بھاگتے ہوئے پارک پہنچا، مگر وہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آئے تھے۔ وہ مایوسی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو سونے پر کوسا۔ وہ بے دلی سے حسن اور حارث کی کال کرنے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ واہ یار، سنا ہے جناب آفس سنبھال رہے ہیں؟ ولید کے شاہانہ انداز میں کہنے پر وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، میکائل کردار کو آخر ڈگریوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈگری تو ہم جیسے غریبوں کو چاہیے۔ حسن نے سرد آہ بھری، جس پر اسے کمر میں میکائل کا مکہ پڑا تھا۔ اوف، ہاتھ تھا یا ہتھوڑا؟ ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا دہائیاں دینے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولا۔ تینوں اس وقت ولید کے کمرے میں موجود تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ انکل نے اب پھر کچھ کہہ دیا؟ ولید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں یار، ان کی سننے کی تو اب عادت ہو گئی ہے۔ میں اپنے دوست کو مس کر رہا ہوں۔ اس کے اداس لہجے پر وہ دونوں جھٹ سے اٹھ بیٹھے۔ دوست؟ ہم دونوں کے علاوہ تو تیرا کوئی دوست نہیں تھا، پھر یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ ولید نے کھڑے تیوروں سے کہا۔ اتنے دن سے کن کارروائیوں میں مصروف ہے تو بتانا پسند کرے گا؟ حسن نے بھی دانت پیسے۔ بنانا پڑا دوست، کیونکہ وہ تم دونوں کی طرح پکاتا نہیں ہے مجھے۔ وہ تو ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے میری زندگی میں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ دونوں نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ دیکھا، کر دی نا اپنی چھوٹی ذہنیت کے مطابق چھوٹی بات۔ اے منہ تم لوگوں کا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس نے دونوں کو لتاڑا تو وہ کھسیا کر رہ گئے۔ پھر کون ہے وہ؟ جلن اور حسد میں جلدی سے پوچھا۔ انہیں اپنی دوستی میں کوئی اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جیسے میکائل بتاتا گیا، وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کے رہ گئے۔ میکائل کردار، وہ بھی ایک چھوٹے بچے سے محبت کرے؟ ناممکن۔ یار ولید، مجھے چٹکی بھر تاکہ مجھے یقین آ جائے۔ حسن کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، پر ولید بولتا ہوا زور سے چٹکی بھر گیا، جس پر اس کی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ اوہ ماں، مار ڈالا ظالم انسان! تم دونوں ہی مجھ معصوم کو اپنے تشدد سے ہلاک کر ڈالو گے۔ اس کی آہ و بکا جاری تھی۔ میکائل کردار ان کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دم اس کی طرف پلٹے تھے، جس پر وہ محتاط ہوا۔ کمینے پن کی انتہا ہے۔ اتنے دن سے ہمیں انتظار کی آگ میں جھونک کر خود مستیاں کر رہا تھا، تیری تو ایسی کی تیسی۔ وہ اس پر پل پڑے تھے۔ ہو رہا ہے یہاں؟ شور سن کر ولید کے بابا اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں سیدھے ہو بیٹھے۔ السلام علیکم انکل، میں ابھی آفس سے آیا تھا، کچھ کام مکمل کر رہا تھا، تبھی انہوں نے کال کر کے بلا لیا۔ اب دونوں مجھے کہہ رہے ہیں کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ لاسٹ سیمسٹر کے لیے کچھ پڑھ لیں، مگر یہ مجھے مارنا شروع ہو گئے۔ اس کے معصوم صورت بنا کر سفید جھوٹ بولنے پر دونوں بھौचک کر رہ گئے۔ وعلیکم السلام، شاباش بیٹا، یہ دونوں تو ہیں ہی نکھٹو، 24 گھنٹے فضول گوئی کرتے رہتے ہیں۔ تم ان کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ میکائل ہمیشہ ان سے اچھے سے ملتا، تبھی وہ اس کی مداح تھے۔ اوکے انکل، کافی وقت ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شریف بن کر ان سے بغلگیر ہوتے دونوں کی طرف ایک آنکھ دباتے ہوئے نکل گیا۔ وہ پیچھے منمناتے رہ گئے، زبردست کھنچائی سے نہ بچ پائے۔ انوا صبح اٹھتے ہی تیاریاں کرنے لگی۔ آج جہانگیر کا اسکول میں پہلا دن تھا، سو وہ چاہتی تھی وہ خوشی خوشی اسکول جائے۔ وہ رات کو اپنے دوست سے نہ مل پانے کی وجہ سے اداس تھا۔ انوا نے جلدی جلدی اس کے لیے لنچ میں دینے کے لیے اس کا فیورٹ کپ کیکس بنائے۔ وہ خود بھی آفس کے لیے تیار ہوتی جے کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے انبی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ناشتے کے بعد دوائی دے کر انہیں سلا دیا تھا۔ جے نے اس دوران منہ پھلایا ہوا تھا، اسے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ جے کو اسکول چھوڑ کر خود آفس آ گئی۔ ابھی تک میکائل کردار نہیں آیا تھا۔ وہ استعزیہ ہنس دی۔ ایک دن کا بخار تھا بس۔ 10 بجے کے قریب اسے حیات کردار آتے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ سب ورکرز انہیں وش کر رہے تھے تو وہ بھی ان سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ ابھی وہ ان سے گفتگو میں ہی مصروف تھے، تبھی میکائل کردار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب ورکرز ادھر ادھر کھسک گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میکائل نے ابھی تک اپنے ڈیڈ کو وہیں کھڑے دیکھا تو انوا پر ناگوار نظر ڈالتے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ حیات کردار نے تعصب سے اس کی اکڑ دیکھی۔ وہ سب سے خوش دلی سے ملتے چلے گئے۔ انوا حیات کردار کے کاموں میں ہی مصروف رہی۔ اس نے ایسے شو کیا جیسے اس کے پاس ایک پل کا بھی وقت نہیں ہے، ورنہ جاوید صاحب سے کچھ بعید نہ تھا کہ اسے میکائل کردار کو بھی مینیج کرنا پڑ جاتا۔
وہ حیات کردار کے لیے کافی بنانے لگی تو جاوید صاحب کے کہنے پر میکائل کے لیے بھی کافی بنانی پڑی۔ 2 کپ اس نے دوسرے ورکر کے ساتھ بھجوا دیے۔ 12 بجتے ہی حیات کردار کے پاس جا پہنچی۔ ایکسکیوز می سر، مجھے ایک فیور چاہیے۔ آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ انوا بیٹے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہا کریں۔ انہوں نے اجازت دی۔ سر، دراصل میں نے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا ہے اسکول میں۔ اس کی چھٹی 12 بجے ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں روزانہ اسے خود لے کر آؤں اسکول سے۔ اگر مجھے روز 12 بجے بریک مل جاتی تو میں جلد ہی واپس آ جایا کروں گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بات کر دی۔ کول ڈاؤن مس انوا، بیٹھ جائیں۔ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی ہے۔ کیا ایج ہے اس کی؟ حیات کردار نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی سر، ماشاءاللہ سے 3 سال اور 1 ماہ کا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت جلدی نہیں داخلہ کروا دیا اسکول میں اس کا؟ 4 سال کا ہو جاتا تو؟ انہوں نے اس کے چہرے پر پھیلے ممتا کے نور کو دیکھ کر کہا۔ جی سر، مگر وہ ماشاءاللہ اپنی عمر کے سے زیادہ سمجھدار ہے تو اسی لیے میں نے سوچا ابھی کروا دوں۔ وہ ستائشگی سے مسکرائی۔ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ، میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ مجھے ذہین لوگ ویسے بھی بہت پسند ہیں۔ میں ان کی بات ادھوری رہ گئی جب میکائل بے دھڑک اندر داخل ہوا۔ انوا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے چہرے پر چھائی ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے ہٹ درمی سے بولا۔ اوکے مس انوا، آپ جائیں۔ حیات کردار چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بولے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ وہ میکائل کو نظر انداز کرتی اس کے پاس سے گزر گئی، مگر وہ آنکھیں چھوٹی کیے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ لڑکی اس کے ڈیڈ سے کس بات پر شکریہ ادا کر کے گئی ہے۔ جی برخوردار، آپ کون سا نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ حیات کردار نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے ڈائریکٹر بنائیں کمپنی کا۔ کہ اس ضدی انداز پر وہ بھوچکا رہ گئے۔ ڈائریکٹر؟ اور تم ہوش میں تو ہو؟ ابھی 2 دن نہیں ہوئے تمہیں آفس آئے اور تمہیں ڈائریکٹر بنا دوں؟ ساری ذمہ داریاں ڈائریکٹر اٹھاتا ہے اور تم میں اتنا پوٹینشل بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ سر جھکا گئے۔ باپ اگر CEO ہو تو اصولاً بیٹا ہی ڈائریکٹر ہونا چاہیے۔ وہ بامشکل خود کا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ واہ جی واہ، اب بڑے اصول یاد آ گئے ہیں، پہلے تو کبھی یاد نہیں آئے۔ ان کے طنز پر وہ مڑا۔ آپ کی ہی ضد مجھے یہاں تک لائی ہے۔ اگر میں ماما کی خاطر ساری پرانی باتیں بھولنا چاہتا ہوں تو آپ بھی اپنی بیجا ضد ختم کر دیں، ورنہ سوائے خسارے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ تنفن کرتا باہر نکل گیا جبکہ حیات کردار ساکت رہ گئے۔ وہ جیپ کی چابیاں اٹھا کر آفس سے ہی نکل آیا تھا۔ اب اسے کچھ دیر اکیلے رہنا تھا۔ کاش جے کا کوئی اتا پتہ ہی معلوم ہوتا، وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ اسے انوا ٹیکسی میں بیٹھتی نظر آئی۔ ان محترمہ کا الگ ہی پروٹوکول ہے۔ واہ، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ جے کو اسکول سے لے کر وہ گھر آئی تو انا بھی کھانا بنا رہی تھیں۔ انا، آپ رہنے دیتی، میں خود آ کر بنا لیتی، آپ آرام کریا کریں۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ ارے میرا بچہ، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہوں میں۔ الے میرا لڈو آ گیا اسکول سے؟ وہ انوا کو جواب دیتی جے کی طرف پلٹی جو منہ پھیلائے کھڑا تھا، پھر چھوٹا سا بنی والا بیگ لیے کمرے میں چلا گیا۔ انبی نے اشارے سے وجہ پوچھی۔ انوا کندھے اچکاتی لا علمی کا اظہار کر گئی۔ وہ اندر آئی تو جے صوفے پر اوندا پڑا تھا۔ انوا لب دبائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی جب دل کرے گا اسے بتانے آ جائے گا کیونکہ اس نے باتیں چھپانے نہیں سکھائی تھیں۔ اس نے کنکیوں سے دیکھا تو وہ صوفے سے اترتا دکھائی دیا، پھر منہ ہی منہ میں بولتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور کافی تک ودو کے بعد چڑھتے ہوئے اس کی گود میں آ بیٹھا۔ مومی دے اسکول نہیں دائدا۔ اس نے دونوں ننھے منھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا میری جان؟ انوا نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو مش تھی نا، وہ جے کو بال پالی کر لئی تھی اور اپنی دود میں لیے رتھا، کوئی فلین بھی نہیں بنانے دیا۔ وہ جو مس تھی نا، وہ جے کو بار پیار کر رہی تھی اور اپنی گود میں ہی لیے رکھا، کوئی فرینڈ بھی نہیں بنانے دی۔ اس نے منہ بسورا۔ کیوں، مومی بھی تو آپ کی بہت پیاریاں کرتی ہیں؟ انوا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں پل مومی میلی ہے، لیکن وہ میلی نہیں ہے۔ جے کو اول کسی کی بھی پالی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ میری جان، وہ اسے تھپکنے لگی۔ اور انہوں نے کہا یہ بیبی تو بہت کیوٹ ہے، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ وہ مزید جذباتی ہوا۔ میری جان، وہ مذاق کر رہی ہوں گی۔ اچھا میری بات غور سے سنو، میں کل آپ کے ساتھ جاؤں گی اور بولوں گی میرے بیٹے کو کوئی بھی تنگ نہ کرے، اسے نہ ہی پیار کرے نہ ہی اپنی گود میں لیے بیٹھے۔ اس نے جے کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ نو، دے اسکول نہیں دائدا، وہ ویسے ہی عالمی مین بن دائدا۔
وہ ضدی انداز میں کہتا بیڈ سے نیچے اتر گیا، جبکہ انوا آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہ گئی۔ آخر کیوں یہ ٹیچرز بچوں کے ساتھ بیلنس نہیں رکھتی؟ کسی کو بہت مارتی ہیں تو کسی کی جان ہی نہیں چھوڑتی۔ سب چیزیں ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہائے، کتنی مشکل سے راضی کیا تھا اسکول کے لیے، اب کیا کروں؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ وہ ابھی اٹھنے ہی لگی تھی کہ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ زویا کالنگ دیکھتے ہی وہ اوکے کرتی کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم زویا، کیسی ہو؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ اپیا؟ زویا کی سہمی ہوئی آواز پر وہ ٹھٹک سی گئی۔ زویا، کیا ہوا ہے؟ امی اور ابو تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے تشویش لاحق ہوئی۔ اپیا، آج ابو کی خالہ آئی تھی، وہ ابو اور بھائی کی کافی سنا کر گئی ہیں۔ آپ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اوہو، ان کی تو عادت ہی ہے۔ اب کیا نیا شوشہ چھوڑ، آگے بولو، اس نے بیزاری سے پوچھا۔ انہوں نے ابو کو کہا ہے، ویسے وہ بہت دیندار بنتے ہیں، مگر اپنی بیوہ بیٹی کو اکیلے اتنی دور چھوڑ رکھا ہے، اور بھائی کو بھی بزدل کہا ہے۔ زویا کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ اور بھابھی نے بھی بھائی کو خوب کان بھرے ہیں۔ ان کے کسی رشتہ دار نے آپ کو وہاں کہیں پہ جاتے دیکھا، تب سے بھائی دہاڑ رہے ہیں، جبکہ ابو چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے اپیا، زویا روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تم فکر نہیں کرو، امی کو بھی کہو پریشان نہ ہو، میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ اب میں وہ ڈبو سی انوا نہیں رہی ہوں جس کو جیسے چاہیں گے سب اپنے اشاروں پر نچائیں گے۔ اب وہ سب سے پہلے ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ اللہ حافظ۔ فون رکھتے اسے حارث شدت سے یاد آیا تھا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے کے ناول سننے ہیں اور آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ چلیے، اللہ حافظ۔